बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा तैयब, आप देख रहे हैं द वॉच। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं अल्लामा साद रिज़वी साहब के पास, और मैं जब भी यहां पर आता हूं, जब बाबा जी की ज़िंदगी में आता था तो उस वक्त भी कैफ़ियत ऐसी होती थी दिल की कि दिल मचल मचल जाता था। और अब जब उनकी रहलत के बाद यहाँ पर आते हैं तो कुछ अजीब ही एहसास, कुछ अजीब ही उनके होने का, अपने आसपास होने का एहसास होता है। और फिर जब अल्लामा साद साहब से हम मिलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनकी बातें सुन सुन के दिल भरता नहीं है। दिल करता है कि और उनसे बातें करते रहें और बाबा जी की बातें करते रहें, सुनते रहें, क्या सीखा उन्होंने, क्या सिखाया उन्होंने। बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं जो डिस्कस करने हैं मुझे आज अल्लामा साहब से। और काफ़ी अरसे बाद ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं, तकरीबन कोई 1.5 साल का अरसा रहा। उसमें तो एक बहुत लंबा अरसा उसमें जेल में रहे अल्लामा साहब, उसके हवाले से भी बात करेंगे। फिर हुकूमत भी बदल गई इस सारे अरसे के दौरान, इकॉनमी के बड़े बुरे हालात हो गए। ये तमाम चीज़ें हैं जो हमारा आज का मौजू है, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब, आपने वक्त दिया। ख़ुसूसी आपकी शफ़क़त कि आप हमेशा जब भी आपको अर्ज़ी डालते हैं, आप हमें वक्त देते हैं। और आपके चाहने वाले भी हमें मुसलसल कहते हैं कि आप जल्द अज़ जल्द ये इंटरव्यू का सिलसिला जो है वो किया करें, ताकि लोग आपको ज़्यादा सुन सकें। पहले मैं सबसे पहले, इतना लंबा अरसा जेल में गुजारा आपने, कैसा टाइम गुजरा वहाँ पे? इतने महीने, अप्रैल से लेकर नवंबर तक, शदीद गर्मी का जो है वो मौसम, उसके अंदर कुछ सहूलियात दी थी या किस तरह से रहा, और कैसे ये अरसा गुजार दिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह। और आपकी मोहब्बत, और हम आपको एक सहाफ़ी के साथ अपना भाई भी समझते हैं जज़ाकल्लाह। कि जो कुछ हक़ सच कोई दिखाने की कोशिश करे, वो अपने तौर पर हो, जैसे भी हो, तो वो हमारे सर का ताज है। और जेल तो बाबा जी कहा कहते हैं, औकात हम आबूद के बसर यार बूद, बाकी बेहासली और बेखिरदी बूद। तो जेल का वक्त तो बहुत कीमती है कि वो मालिकों के एक ड्यूटी के लिए, एक काम के लिए, एक मिशन के लिए, एक नज़रिए के लिए, जिस नज़रिए के लिए बाबा जी ने हमें ज़िंदगी में पढ़ाया और उसी नज़रिए के ऊपर लेकर चले और हर मैदान अमल में साथ रखा, उसी नज़रिए की ऊपर चलने के लिए उसी सफ़र के दौरान जेल गए। तो जेल तो एक बड़ा हसीन लम्हात का वक्त था, गुज़र गया। होती नहीं है हसीन जेल वैसे कभी? जी, हो जाती है अगर उनके नाम पर हो। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो कि बहुत ही अहम मामला है, जिसका मैं इंट्रो में ज़िक्र करना भूल गया, वो ये है कि इंडियन जो बीजेपी के रहनुमाओं ने बात की है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, उस हवाले से मैंने तो आपका बयान देखा। मैं ये चाहता हूँ कि आवाम को पता चले कि क्या वजूहात हैं कि आपका बयान टाइमली लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, वो कौन सी पाबंदियां हैं। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कुछ लोगों ने आपकी पिक्चर्स शेयर करके कहा कि मौलाना साद रिजवी साहब का इसके ऊपर बयान नहीं आ रहा, इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी नहीं आ रही उनकी जमात के हवाले से। तो मैं तो ये जानता हूँ कि किस किस सोशल प्लेटफॉर्म पे, किस किस मीडिया पे क्या क्या पाबंदियाँ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि चाहने वालों को आप भी बताइए कि क्या इसकी वजह है। बिस्मिल्लाह, वो बात यह है कि जो इसके ऊपर बयान था, वो सबसे पहले पिछले एतवार, ये तो लोगों को कल और परसों एक पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला, और उसके बाद इल्ला रसूलुल्लाह या मोदी एक वो अरब ममालिक से भी चला। तो इससे पहले पिछले एतवार ही हमने बिल्कुल वाज़े तौर पर मोदी हुकूमत और उसके रहनुमाओं को पैगाम दिया था कि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं हो सकता। और लोग ये समझते हैं कि हमारा कोई बयानिया को थोड़ा सा हल्का है। हमने तो उसको कहा कि उसकी एक ही सज़ा है, वो सर तन से जुदा है, गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा है, क्योंकि ये बयानिया उम्मत का बयानिया है कि मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलू। बाकी इस पैगाम का ना पहुँचना तो ये लोगों को एक है कि वो मानते किसी और के हैं, पीछे किसी और के चलते हैं, तो हमारी बातों से वो किनारा कशी कर लेते हैं। आजकल ऐसा दौर आ गया है, हर एक के हाथ में मोबाइल है और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया एक पाबंदियाँ हैं, उनकी वजह से हमारा पैगाम उन तक लेट पहुंचता है, और कुछ वो भी ज़रा पर्दा ओढ़ के रखते हैं हमारी जानिब से कि जनाब उनको तनकीद का मौका मिल रहा है। लेकिन हमें इस बात की परवाह नहीं है। हमें सबक ये पड़ा है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उसमें कोई भी दुनिया का हो। जब बड़े बड़े जनाब इस मामले में बड़ी सख्तियाँ थी और सारा कुछ, हमने तब नहीं बात करनी छोड़ी। ये तो हमारी ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि हमने हुजूर की नामूस पर पहरा देना है, और नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। ये तो हम लोगों को सबक देते हैं, हमारी तरफ से कोई कमी कोताही, ये लोगों तक देर का पहुँचना, ये इन्हीं मवासलात की
جو پابندیاں ہیں اور ان کا ذریعہ ہے، ورنہ تو ہماری طرف سے تو اسی وقت پیغام آ گیا اور اس کا ہم نے نتیجہ بھی بتا دیا کہ اس کی سزا موت ہی ہے. وہ کوئی مسلمان اس کو موت کے گھاٹ اتار دے یا اس کی حکومت قانون اس کو گرفت ملے. اگرچہ انڈیا ہے وہاں پہ تو یہ قانون نہیں ہوگا. قانون جس ملک میں ہے وہاں بھی رونا پڑتا ہے گستاخ رسول کو پکڑوانے کے لیے، تو وہ انڈیا ہے، لیکن اس کی سزا وہی ہے جو کہہ دیا گیا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا. اور مودی کہتا ہے کہ میں نے اس کی مذمت نہیں کرنی. تو میں نے کہا، رات میں بھی کہا کہ تم مذمت نہ کرو، پھر لبیک والے تمہاری مرمت کریں گے انشاءاللہ. جی مذمت کر دی ہے اس نے، معافی کا مطالبہ بھی کر دیا اس نے. چلیں اچھی بات ہے. اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں امن اگر قائم ہو سکتا ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو مان کر ہو سکتا ہے. اگر کوئی دنیا کا بدامنی چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے مسلمانوں کو چھیڑ کر. وہ جہاں بھی کئی بات ہوگی، دیکھا نہیں آپ نے پوری امت میں یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، یہ نہیں نکالی جا سکتی. یہ تعلق نہیں توڑا جا سکتا. یہ تعلق عرب ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کہیں بھی کا بھی ہو، جب اس کے آقا کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوگی تو وہ مچل جائے گا. اور اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے قائد نے ہماری تربیت ہی اس ماحول میں کی ہے. کوئی جناب کہیں سے ٹیڑھی آنکھ ہوتی بعد میں ہے تو ہم تو اس کو نکالنے کے لیے پہلے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. مجھے علامہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جس طرح سے عرب ممالک نے بڑا معیشت کے اوپر سمجھیں کہ آپ قدم اٹھایا اور انڈین پروڈکٹس کا بائک آؤٹ کر دیا، جس کی وجہ سے مودی جو ہے وہ اس نے کہا کہ جی معافی مانگیں اور ہم اس کو ڈسمس کرتے ہیں، سسپینڈ کرتے ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو بھی اور کچھ نہیں تو اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے. جی اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے. لیکن دیکھیں عرب ممالک میں ریاستی سطح پر ہوا ہے. ان کے مفتیان کرام جو مطلب ریاست کے مفتی ہیں انہوں نے اعلان کیا اور اس کے بعد یہ ہو گیا. اسی طرح اگر ہماری ریاست بھی کسی موقع پر بھی ایسا ہو تو ڈٹ کے کھڑی ہو جائے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ کفر بابا جی فرماتے تھے تم میدان میں نکلو تمہارے پاؤں میں گر جائے گا. آج تک ہم ان کو جناب کہتے رہے کہ یورپی یونین سے کیسے تعلقات توڑیں، ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے. ہم نے عملی اقدامات کیے، انہوں نے ذرا عملی قدم اٹھایا، دیکھیں کفر کے لیے فوراً گر گئی ہے. اور ان کی جرت، انہوں نے معافی مانگنے کا بھی اعلان کر دیا، سارا کچھ اعلان کر دیا. اور اس کو جو بھی ہے اگر ہم آگے سے ان کے ساتھ یہ جو ہمارے حکمران یہ کہیں کہ اس کو جناب قانون کے تحت اس کو جو بھی ہے سزا دی جائے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اندر دم خم نہیں ہے. یہ ڈرتے ہیں ہمیشہ، معیشت کو رہتے ہیں. معیشت کون سی بہتر ہو گئی ہے؟ اگر ہم نے فرانس کو جواب نہیں دیا معیشت بہتر ہو گئی ہے؟ معیشت تو اور ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے جواب دیا ہے اللہ بڑا غیرت مند ہے اپنے حبیب کی عزت میں. جنہوں نے جواب دیا ان کی معیشت میں برکت آ سکتی ہے. لیکن جنہوں نے جناب ایک مدانت کا شکار ہوئے ہیں، انہوں نے بےغیرتی کا اظہار کیا ہے مطلب کھلے الفاظ میں، تو ان کو ہمیشہ معیشت کا ہی رونا. ان کو ڈر معیشت کا تھا تو معیشت تو 200 سے اوپر ڈالر بھی چلا گیا، اب پیٹرول بھی چلا گیا، سارا کچھ جائے گا. تو یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر آپ نے عزت کے ساتھ غیرت کے ساتھ جینا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پیرا دینا سیکھیں. اور ان کی جب عزت کی بات آ جائے تو ساری چیزیں پیچھے کر دیں. یہی مومن کا خاصہ ہے. اور عرب ممالک نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے. اور انشاءاللہ اگر ساری امت اس پر یکجا ہو جائے تو کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھے. بالکل ایسی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا وہ سخت الفاظ آپ بھی کہتے ہیں، میں تو بس اسی چیز کے اندر ہوں. بابا جی کے بارے میں بتا رہا کہ بڑے سخت الفاظ جو ہے وہ کہہ جاتے تھے، اور یہ شاید ضروری بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کوئی جماعت کا لائے عمل بھی ہے یہ اسی انڈین معاملے کے اوپر، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ فورس کر رہے ہیں حکومت کو کہ حکومت اس کے اوپر جو ہے وہ قدم اٹھائے؟ نہیں انشاءاللہ ہم احتجاج بھی کریں گے، بڑے پیمانے پر احتجاج بھی کریں گے. اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب آپ اس کے اوپر زیادہ سٹینڈ لیں. کیونکہ ریاست یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، یہ مسلمانوں کی ریاست ہے. اس میں بسنے والے اکثریت مسلمانوں کی ہے. اور یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پر اس ریاست کا وجود ہوا ہے. تو ان کا کام ہے نا کہ یہ سب سے پہلے بنے. سب جو کہتے تھے وہ جو ابھی اتر گیا ہے اور جو ابھی آئے ہیں سب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. تو عشق رسول کا اظہار اس وقت پتہ لگتا ہے جب کوئی مخالف سامنے آ جائے. ویسے تو گھر بیٹھے بٹھائے ساری جناب ایک ہائیبریڈ قسم کے عاشق رسول ہیں، لیکن جب جواب دینے کا وقت آتا ہے، جب موقع بنتا ہے، جب آپ کے عشق کا امتحان آتا ہے، تب پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا عاشق رسول ہے. اور یہ گھر بیٹھے تو سب عاشق رسول بن رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس کے اوپر عملی اقدامات کے طور پر جہاں
تک ہمیں جانا پڑا, انشاءاللہ جائیں گے. لیکن دیکھیں امت کے کھڑے ہونے سے ایک واضح پیغام دنیا کو چلا گیا ہے کہ دیکھیں عرب ممالک بھی کھڑے ہوئے, اب ان کو سب سے آخر میں یاد آیا. یہ ہمارے جو بیٹھے ہیں نا, یہ دیکھ کر بھیڑ چال, ان کا اپنا تو موقف ہے کوئی نہیں, اب عربوں کا دیکھ کر ذرا ان کو بھی یاد آ گیا, بھائی تم سب سے آگے پاؤں نکال کر تم یہ بات کرو, تمہارے پیچھے چلیں قوم. مطلب پاکستان دنیا کی امامت اسی مسئلے میں کر سکتا ہے, اور تو معیشت تو آپ کے پاس ہے نہیں, ملک کا تو بیڑا غرق کر دیا ہر لحاظ سے, اور جناب جہاں جاتے ہو پاکستان کو کشکول نما ایک ملک بنا کر رکھ دیا ہے, اور جناب مانگنے والے مشہور ہو گئے دنیا میں. اگر تم دنیا کی امامت کر سکتے ہو تو کسی ایسے اقدام سے ہی کر سکتے ہو جو اقدام ناموس رسالت, ختم نبوت اور دین اسلام کی سربلندی سے ہو, تاکہ پوری امت اور جو اسلامی ممالک ہیں تمہارے پیچھے لگ کر چلیں. لیکن یہ موقف تب لیتے ہیں جب دیکھتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو, بھائی جا گرم ہے, مطلب پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر جگہ گرم ہے تو ہاتھ نہیں ڈالتے, اگر مناسب آپ بولے پنجابی بولیں, آپ پنجابی جا تتی ہے ویخ کے پیر رکھ دیں, بھائی تتی دا نہیں. حالانکہ مشکل حالات میں قدم اٹھانا وہ اللہ کی طرف سے بھی مدد آتی ہے, اور وہ قوموں کے لیے بھی باعث برکت ہوتا ہے اور باعث افتخار ہوتا ہے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے. آسان وقت میں کچھ بھی کرنا یہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتا نا. اگر آج کوئی پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا تو وہ لیڈر کہلائے گا, وہ جناب رہنما کہلائے گا, اور وہ پاکستان کو جو اس دلدل سے نکالے گا, معاشی دل سے, وہ رہنما کرائے گا. اگر پاکستان صحیح صورت حال میں چل رہا اور کوئی آ کے کہے میں نے یہ کرنا ہے تو وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. اسی لیے مشکل وقت میں فیصلے کرنا اور درست فیصلے کرنا یہ قوموں کا وتیرہ ہونا چاہیے, اور ان کو لیڈرز کہا جاتا ہے. یہ جناب ماحول دیکھ کر باتیں کرتے ہیں, جو ہے نا عشق ماحول والا نہیں ہے. حضور سے عشق جو ہے نا وہ ماحول کے ساتھ نہیں ہو سکتا, وہ ہاں جی وہ وسائل کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ مسائل عشق جو ہے نا وہ بالکل برہان ہے, کھلی دلیل ہے. وہ حضور کے ساتھ جو عشق ہے نا وہ بالکل کسی سوچے سمجھے کے بعد. بابا جی فرماتے تھے کہ یہ انے واہ عشق کرنے کی جگہ ہے. جب یہ حضور کے ناموس کے مسئلے میں انے واہ ہو جائیں گے نا, اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پوری دنیا میں بھی عزت دے گا. کیا بات ہے. اچھا, ایک بہت اہم چیز جو بڑی گردش کر رہی ہے, پاکستانی وفد اسرائیل گیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو حکومت تھی خان صاحب کی, اس کے اندر بھی یہ بات کی جا رہی تھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے. احمد قریشی جو کہ اینکر ہیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسرائیل گیا, جو انہوں نے انکار کر دیا اس حوالے سے. لیکن وہ جو خاتون ہے امریکن پاکستانی, انہوں نے اس بات تک کہا کہ جی بالکل ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے اور ہم بین المذاہب ہم آہنگی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ پہلے رائے بتائیں, پھر اگلا سوال اس سے جڑا ہوا میں کرتا ہوں. اسلام میں بین المذاہب ہم آنگی نہیں ہے. اگر بین المذاہب ہم آنگی ہوتی تو حضرت عمر کبھی بھی فتح بیت المقدس نہ کرتے, کیونکہ وہ تو لگے ہوئے تھے اپنے انہوں نے بنایا ہوا تھا سارا کچھ. لیکن حضرت عمر نے فتح بیت المقدس کیا, وہاں سے نکالا ساروں کو. یہ جو بین المذاہب ہم آنگی کے نام پر پورے جناب یہ تماشا لگایا گیا, اس کی ایک وجہ ہے کہ جب آپ ڈالر مانگنے جاتے ہیں کسی سے, جب آپ بھکاری بنا دیتے ہیں قوم کے جناب بڑوں کو اور یہ مانگنے چلے جاتے ہیں ڈالر, تو وہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو, اور اسلام نے کہا یا ایھا الذین لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, تو یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور یاد رکھنا تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین پر نہ آ جاؤ. تو یہ ہم آنگی کا تو چکر ہی کوئی نہیں ہے. ہم آنگی مجھے یہ بتائیں کہ جو فلسطین کو ہڑپ کر رہا ہو اس کے ساتھ ہم آنگی ہو سکتی ہے؟ جس نے ہمارے بیت المقدس کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہو اس کے ساتھ ہم آنگی ہو سکتی ہے؟ یہودی نو آبادی جناب آبادکاری کر رہا ہو اس کے ساتھ ہم آنگی ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ ایک طرف ہم فلسطین کے رومال گلے میں ڈال کر اسمبلیز میں آتے ہیں, یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں, اور ایک طرف ہم وفد ان کے کہتے ہیں نا شہباز شریف, اس لیے کہتے ہیں ان کو کہ وہ تھوڑا ڈرامہ کرتے ہیں. جی یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں. جو ایک کوئی ریاست مدینہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے اسرائیل کو تسلیم. کیوں نہیں کرنا چاہیے, یہ سوال ہے بہت سے لوگوں کا. اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ قابض ہے, اس کا وجود نہیں ہے. اس نے ہماری ریاست فلسطین کے اوپر قبضہ کیا ہے. اگر اس کا کوئی وجود ہو کہیں ہو تو وہ اپنا وجود ثابت کرے. وہ تو ریاست ہماری ہے اور اس کے اوپر آ کر وہ قابض ہے, اور اس کو ایک ایجنڈے کے تحت, پوری عالمی ایجنڈے کے تحت امریکہ اور سارے یہ وہ, کیونکہ جو مسلم کی رگے جہاں وہ کیا کہتے ہیں وہ جو پنجہ یہود میں ہے نا, تو یہ جو معاشی سارا یہ سسٹم ہے پوری دنیا میں یہ یہودیت کا ہے نا, تو وہ مجبور کرتے ہیں ان کو, اس قبضے کو ہم لیگل کر دیں گے, لیگل کر دیں گے. اور وہ تو جب لیگل کر دیں گے اس کے بعد نتائج آپ خود دیکھ لیں گے کہ ابھی تو ہم نے اس کو مانا نہیں ہے. یہ صورتحال ہے. جس دن اس کو آپ تسلیم کر لیں گے وہ تو ایک قوت بن جائے گا اور پوری دنیا پہ. اور اسرائیل سے خطرناک اس خطہ وجود پہ کوئی ملک نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل کا ہی پودا قادیانیت ہے. یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے ہر ایک ٹول کو یوز کر رہے ہیں. جی سب کچھ, یہ سارا کچھ. تو یہ معیشت پر قبضہ کر رہے ہیں,
سارے اسلحے کو جمع کر رہے ہیں. یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ امن کے لیے کر رہے ہیں. وہ امن ہوتا تو وہ کبھی بھی فلسطینیوں کے اوپر ظلم نہ کرتے. آج بھی فلسطینیوں کو 15 دن بعد پانی کا ٹینکر دیا جاتا ہے جو ان کی اپنی زمین ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے, وہ قابض نہیں ہے, وہ سارا کچھ نہیں ہے. اگر کوئی فلسطینی ہاتھ میں پتھر اٹھا کر پانی کا ٹینکر لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو وہ دہشت گرد ہے. تو دہشت گرد ریاست کو اور ناجائز ریاست کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ جو کسی کے حقوق کو جناب غصب کرنے کے لیے آئے اس کو تو ہم تسلیم نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اور جس دن پوری دنیا میں ابھی تو تسلیم کافی سارے ملکوں نے, عربوں نے بھی کیا ہے, یہ اس کا نتیجہ بھی دیکھیں گے. ہاں, اس سے بچنے کے لیے یہی ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے ناموس رسالت اور ختم نبوت دین کے لیے, کیونکہ اسلام ہی کسی بھی جو ریاست اس کی بنیاد پر بنی ہو وہ اسلام ہی اس کی ڈھال ہے. جب اس کی بنیادی اصولوں کو چھوڑا جائے گا تو یہ ہمیشہ گر جائیں گی. تو فلسطین کی بنیاد بھی اسلام ہے اور وہ اسلامی ریاست ہے. جب اس کے اوپر آپ کسی بھی یہودی ریاست کی بنیاد اس کو اجازت دے دیں گے تو اس دن ختم ہو جائے گی ساری بات. اچھا, اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کافی زیادہ لابنگ کی جا رہی ہے گزشتہ حکومت میں بھی اور ابھی بھی. اگر اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو آپ کا اور جماعت کا اس کے اوپر کیا لائے عمل ہوگا؟ ہمارا وہی رد عمل ہوگا جو پہلے جس بات میں ہم مشہور ہیں. یہ بات ہم نہیں گوارا کریں گے, بالکل سے بھی گوارا نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, قول کے ساتھ نہیں, عملاً بھی ساتھ ہیں. ہم عملاً بھی ساتھ ہیں, یہ سارے قول کے ساتھ ہیں. یہ صرف اس وقت کو کیچ کرنے کے لیے ساتھ ہیں. ہم نے تو آج بھی کہا کہ یاسین ملک کی باری میں اگر ہماری حکومت ہوتی تو ہم بھارت کو بتاتے کہ تم نے کیسے یاسین ملک کو سزا دی ہے. لیکن جنہوں نے اپنے ملک کے اندر خود کشمیر کا مقدمہ لڑنے والوں کو سزا دی ہو وہ کیسے بسا سکتے ہیں؟ اسی طرح جن کو اسرائیل اور ان کے ساتھ یاری دوستی اور تسلیم کا شوق ہے وہ وہاں چلے جائیں. وہ اس ملک میں کیوں ہیں؟ اس ملک کے بسنے والوں سے پوچھ لو. بھائی فیصلہ اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت سے پورے ملک سے پوچھ لو کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ابھی آپ سروے کروا لیں پورے پاکستان سے, مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں, تو یہ کسی صورت میں ہم برداشت نہیں کریں گے. اور اس کا اتنا سخت رد عمل ہوگا پوری قوم کی طرف سے شاید حکومت برداشت نہ کر سکے.